शालोम भाई और बहनों, आज 15 अगस्त मुक़द्दसा मरियम के आसमान पर उठाए जाने की ईद है। तो आज ये मुक़द्दसा मरियम के नाम पर ये गिरजाघर है और उनका ये मुजस्मा यहाँ पर रखा गया है और ये पूरे हफ्ते के दौरान में इस ईद के मौका पर इसको रखेंगे और इबादतें इसके हवाले से की जाएंगी। आज मुक़द्दस लूका की अंजील में से तलावत ली गई है, उसका पहला बाब, उसकी 39वीं आयत से। और उन्हीं दिनों में मरियम उठकर जल्दी से कोहस्तान में यहूदा के एक शहर को गई और ज़करिया के घर में दाखिल होकर एलिज़बात को सलाम किया। और जो ही एलिज़बात ने मरियम का सलाम सुना तो बच्चा उसके बतन में उछल पड़ा और एलिज़बात रूहुल कुद्स से भर गई और बुलंद आवाज़ से पुकार कर कहने लगी कि तू औरतों में मुबारक है और तेरे बतन का फल मुबारक है। मेरे लिए ये बात कैसे हुई कि मेरे खुदावंद की माँ मेरे पास आई, क्योंकि देख, जो ही तेरे सलाम की आवाज़ मेरे कान में पहुँची तो बच्चा मेरे बतन में खुशी से उछल पड़ा। और मुबारक है वो जो ईमान लाई, क्योंकि जो बातें खुदावंद की तरफ से कही गई थीं वो पूरी होंगी। और मरियम ने कहा, मेरी जान खुदावंद की बढ़ाई करती है और मेरी रूह मेरे निजात देने वाले खुदा से खुश हुई, क्योंकि उसने अपनी बंदी की पस्तहाली पर नज़र की। इसलिए देख, अब से लेकर हर ज़माने के लोग मुझको मुबारक कहेंगे, क्योंकि अल कादर ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं और उसका नाम कुद्दूस है। और उसकी रहमत उन पर जो डरते हैं पुश्त दर पुश्त रहती है। उसने अपने बाजू से ज़ोर दिखाया और उनको जो दिल के क्यास से मगरूर थे परागंदा कर दिया। उसने कुदरत वालों को तख्त से गिरा दिया और पस्तहालों को बुलंद किया। उसने भूखों को अच्छी चीज़ों से सैर कर दिया और दौलतमंदों को खाली हाथ लौटा दिया। उसने अपने बंदे इसराइल की दस्तगीरी की, ताकि उस रहमत को याद फरमाए जो इब्राहिम और उसकी नस्ल पर अबल तक रहेगी, जैसा उसने हमारे बाप दादा से कह दिया था। और मरियम 3 महीने के करीब उसके साथ रही और फिर अपने घर को लौट गई। इंजील मुक़द्दस के वसीले से हमारी तमाम ख़ताएँ मुआफ़ की जाएं। तो ये मैं बता रहा था कि आज की जो ईद है ये एक टाइटल है जो मुक़द्दसा मरियम को दिया गया है, मुक़द्दसा मरियम के आसमान पर उठाए जाने की ईद। ये बहुत ज़रूरी है कि इसको हम समझ सकें। आसमान में उठाया जाना ये डॉगमा है। और आप समझते हैं कि डॉगमा क्या है। डॉगमा का मतलब है वो बुनियादी अकीदा जो कलीसिया के रहनुमा ईमानदारों की जमात के ईमान में मदद के लिए उन पर लागू करते हैं। तो ये पोप पाइस 12वें उन्होंने 1950 में ये अकीदा जारी किया था। और ये अकीदा वो अकीदा है कि जब हम इसको पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि इसमें क्या है। ये अकीदा था, मुक़द्दसा मरियम हमेशा कमबारी अपनी ज़मीनी ज़िंदगी के इख्तिताम पर आसमान के जलाल में जिस्म और रूह के साथ उठाई गई। अभी यहाँ पर ये जानना बहुत ज़रूरी है, आसमान के जलाल में, आसमान का क्या मतलब है और जलाल का क्या मतलब है, और जिस्म और रूह के साथ उठाए जाने का क्या मतलब है। तो इन सब चीज़ों को गौर से अगर देखें, आसमान में होना क्या मतलब है। आम ज़िंदगी में हम जब बात करते हैं तो वो हम कहते हैं जैसे वो 7वें आसमान पर था, तो अंग्रेज़ी में शायद उसको हम एक्सटेसी कह सकते हैं। लेकिन एहतियात ज़रूरी है कि एक्सटेसी अक्सर नशे की उस हालत को भी कहते हैं जो किसी बैरूनी चीज़ को सूंघकर, खाकर या पीकर उसमें इंसान चला जाता है। जिस एक्सटेसी की मैं बात कर रहा हूँ वो बाहर से नहीं, वो अंदर से आती है। जैसे प्यार का नशा अंदर से आता है, मौसीकी का खुमार अंदर से आता है, या फिर कायनात की हर मखलूक और खालिक के अंदर मदगम होने का और इस दुनिया को और भी हुसीन बनाने का और उसमें अपना हिस्सा डालने का नशा इंसान के अंदर होता है। ये एक रूहानी तजुर्बा है जो एक फ़कीर किसी दरगाह में
اپنے عشق کو زبان دینے کے لیے رقص میں اتنا محو ہو جاتا ہے کہ اسے ارد گرد کچھ دکھائی نہیں دیتا. اگر کچھ دکھائی دیتا ہے تو صرف اور صرف جس کے لیے وہ رقص کر رہا ہے. اور جب وہ اس حقیقت میں وہ ضم ہو جاتا ہے، ایک ہو جاتا ہے، تو وہ پھر عشق، عاشق اور معشوق ایک ہو جاتے ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں رہتا. تو یہ ہے ساتویں آسمان میں ہونے کا مطلب. اور خدا یسوع مسیح مقدسہ مریم کے بارے میں یہ کہا گیا کہ وہ آسمان کے جلال میں، تو اس آسمان کی بات کر رہے ہیں کہ وہ آسمان میں تھی، یعنی اپنے عاشق کے ساتھ، یعنی اس خدا کے ساتھ اتنی مدغم ہو گئی کیونکہ اس نے چاہا کہ انسانیت کو بچایا جائے. وہ انسانیت کو بچانے کے لیے اس نے اپنے آپ کو پیش کر دیا. اس لیے وہ اتنی اس میں مدغم ہو گئی کہ خدا اور آسمان اور ایک خدا ایک ہو گئی. تو یہ آسمان کا کیا مطلب ہے؟ آئیں ہم دیکھتے ہیں کلام مقدس میں، یونانی زبان میں، عبرانی زبان میں اس کو کہتے ہیں شامائم، جو کہ واحد بھی ہے، جیسے ہم ہیونز بھی کہتے ہیں اور ہیون بھی کہتے ہیں. واحد اور جمع ایک ہی ہے. جیسے پانی کے لیے بھی ایسے ہی ہے، واحد اور جمع بھی ایک ہی ہے. آسمان اگر ہم یونانی زبان میں دیکھیں تو وہ ہے ایٹموس، پھر اس کو سفیر کہتے ہیں، جس کو ہم ایٹموسفیئر کہتے ہیں انگریزی میں. آسمان کا مطلب وہ نہیں صرف جو فضا ہمیں نظر آتی ہے، وہ نیلا آسمان جس کی ہم اس کی بات کر رہے ہیں، وہ نہیں ہے صرف. آسمان کلام مقدس میں بہت دفعہ آیا ہے. اگر ہم مختلف ترجموں میں دیکھیں، مختلف جو زبانوں میں ترجمے کیے گئے ہیں، تو ان میں سے کسی زبان میں یہ 327 بار پرانے عہد نامے میں اور 255 بار نئے عہد نامے میں آیا ہے. آسمان کا مطلب خدا بھی ہو سکتا ہے، تخت بھی ہو سکتا ہے، خدا کا نام بھی ہو سکتا ہے، مقدس بھی ہو سکتا ہے، طاقت بھی ہو سکتا ہے اور اوپر بھی ہو سکتا ہے. آسمان کی علامت جو ہے وہ ہمیشگی، لامحدود، خلود، ابدیت، نہ ختم ہونے والا. تو یہ ہیں وہ چیزیں جس میں مقدسہ مریم داخل ہو جاتی ہے آسمان کے جلال میں. تو آئے ہم اب دیکھتے ہیں جلال کا کیا مطلب ہوتا ہے. جلال جسے عبرانی میں کابوت کہتے ہیں، جس کا مطلب ہے وزن. جیسے جب کوئی بات کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اس کی آواز میں، اس کی بات میں وزن ہے. تو جب اس کی بات میں وزن ہے، اس میں عزت ہے، اس میں جوش ہے، اس میں جذبہ ہے. تو یہ ہے جلال. اور مقدس ارینو کہتے ہیں خدا کا جلال زندہ انسان ہے، یعنی وہ انسان جو بھرپور طریقے سے زندہ ہے، وہ خدا کا جلال ہے. یعنی وہ ظاہر کرتا ہے خدا کے پیار کو. کیسے جلال ظاہر کرنے کا مطلب ہے اپنے پیار کا بھرپور اظہار کرنا. تو مقدسہ مریم کے لیے جب ہم کہتے ہیں کہ وہ آسمان کے جلال میں جسم اور روح کے ساتھ اٹھائی گئی، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ہمیشگی کے لیے، ہمیشگی کے ابدیت میں اس میں اتنی مدغم ہو گئی جیسے خدا اس میں انسانیت کو بچانے کے لیے ہے. تو یہ ہے مقدسہ مریم کا آسمان میں اٹھایا جانا، یعنی خدا کے ساتھ ایک ہو جانا. اور جسم اور روح یونانی زبان میں دو علیحدہ چیزیں نہیں ہیں، وہ ایک ہی چیز ہے. یعنی وہ شخصیت، تو ہم یہ دیکھ سکتے ہیں، ہم کہہ سکتے ہیں کہ کون وہ شخص ہے جو آج آسمان کے جلال میں، یعنی خدا کی محبت کے اظہار میں داخل ہو سکتا ہے بھرپور طریقے سے. ہم مدر ٹریزا کو لے سکتے ہیں. مدر ٹریزا جو ہیں، اس نے اپنے آپ کو اتنا مدغم کر دیا انسانیت کے پیار میں کہ وہ خدا کے ساتھ ایک ہو گئی. تو ہم بھی آسمان پر مقدسہ مریم کی طرح جا سکتے ہیں، اس میں داخل ہو سکتے ہیں. ہم وہ ہیں جو وہ تھی، ہم وہ بنیں گے جو وہ ہے. تو یہ ہے آج کی خاص طور پر عید کا مطلب، کہ ہمیں دعوت دی جاتی ہے کہ ہم آسمان کے جلال میں جیسے وہ داخل ہوئی، جیسے اس نے اپنے آپ کو بالکل اپنے سارے جسم اور جان لگا کر انسانیت کے لیے وقف کر دیا، اسی طرح ہم بھی
اپنے آپ کو وقف کر سکیں۔ تو یہ ہے آسمان میں جلال میں جسم اور روح کے ساتھ اٹھائے گی، یعنی وہ ایک ہو گئی، وہ اتنی مدغم ہو گئی کہ وہ دو چیزیں علیحدہ نہیں بلکہ ایک ہی ہو گئی۔ تو یہ مقدسہ مریم کے، اس سے پہلے جو ہے مقدسہ مریم کی یہ عید 1950 سے پہلے پوپ پائس 12ویں نے جب یہ عقیدہ شروع کیا، تو یہ عید مقدسہ مریم کی بستر مرگ یعنی ان کے اس دنیا سے علیحدہ ہو جانے کی عید کہی منائی جاتی تھی۔ اس میں ایک لیجنڈ تھی، لیجنڈ وہ کہانی ہوتی ہے جو کہ سچ مانی جاتی ہے، اس کو امیجن کیا جاتا ہے لیکن پھر بھی اس کو یاد رکھا جاتا ہے ہمیشہ کے لیے۔ تو کہانی یہ تھی کہ مقدسہ مریم جو ہے وہ بستر مرگ پر ہیں اور فرشتہ آتا ہے اور فرشتہ کہتا ہے کہ اے ماں ابھی وقت آ گیا ہے جانے کا۔ تو مقدسہ مریم کہتی ہے کہ یہاں سب کچھ اچھا چل رہا ہے، مجھے رہنے دے۔ اور فرشتہ کہتا ہے یہ تو نہیں ہو سکتا، لیکن یاد رکھیں کہ اس کے بعد آپ کی ملاقات آپ کے بیٹے سے ہوگی۔ تو تب مقدسہ مریم تیار ہوتی ہیں، اور مقدسہ مریم تیار ہونے سے پہلے کہتی ہیں ایک دفعہ میری یہ خواہش ہے کہ وہ تمام شاگرد واپس آئیں اور مجھے سنائیں کیا میرا بیٹا کرتا تھا، میں سننا چاہتی ہوں، کیونکہ میں تو 3 سال اس کے ساتھ نہیں رہی اور جو کچھ اس نے دنیا میں کیا میں وہ سننا چاہتی ہوں۔ تو فرشتے نے کہا ٹھیک ہے، اور اس نے سب شاگردوں کو بلایا، سب شاگرد بادلوں پر آئے اور آ کر انہوں نے مقدسہ مریم کو بتایا کہ اس کا بیٹا کیا کیا کرتا تھا۔ سننے کے بعد مقدسہ مریم نے کہا اب میں تیار ہوں۔ پھر ایک اور تصویر ہے، ایک اور لیجن ہے جس میں مقدسہ مریم جو ہے ایک چھوٹی بچی جو بن کر وہ خداوند یسوع مسیح کے بازو میں دکھائی گئی ہے۔ تو وہ ماں جس نے بیٹے کو اپنے بازو میں لیا، ابھی وہ جلال میں داخل ہونے کے بعد وہ بیٹے کے بازو میں بچی بن کر، یعنی اس کی نئی زندگی جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے، نیا جنم شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ لیجنڈ تھی، اور جو میں نے ابھی اس سے پہلے تھوڑی دیر پہلے بتایا وہ ڈاگما تھا، وہ عقیدہ تھا جو ہم مانتے ہیں۔ تو میری آپ سب سے، آپ کے لیے یہی خواہش ہے، اپنے لیے بھی یہی خواہش ہے کہ ہم مقدسہ مریم کی طرح آسمان کے جلال میں جسم اور جان کے ساتھ داخل ہو سکیں۔ شالوم بھائی اور بہنوں، آج کی عید آپ سب کو مبارک ہو۔